आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। किताबुल इल्म चल रहा है और किताबुल इल्म में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये जो बाब मुनक़िद किया कि माकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतक़व्वलहुम बिल मौइज़ति वल इल्म के ला यनफिरु, यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तर्जुमतुल बाब में ये बताना चाहते हैं कि सामने वालों की जिनको तुम पढ़ा रहे हो या सामने वालों की जिनको तुम दीन की बातें सुना रहे हो और बता रहे हो, उनका लिहाज करना भी जरूरी है। इतना ज्यादा उनके ऊपर मशगूली डाल दो कि वो बेचारे कुछ भी आराम न कर सके और वो बेजार हो जाए, परेशान हो जाए, ये मुनासिब नहीं है। बल्कि इनकी सलाहियत के मुताबिक, इनकी राहत के मुताबिक कुछ वक्त उनको मिलना चाहिए ताकि वो आसानी के साथ बात समझ सके। यानी जितनी देर तक वो ज़ौक़ के साथ, शौक के साथ अगर सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वहां तक पढ़ाना चाहिए। मुसलसल पढ़ाना कि जिसकी वजह से वो तंग हो जाए या बेजार हो जाए या वो दिल उनका उचाट हो जाए, तो ये मुनासिब नहीं है। इस बात को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तर्जुमतुल बाब में बताया है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के सामने कोई बात रखते थे या दीन की कोई बात करते थे, तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की कैफियत, हालात वगैरह को सामने रखकर क्या करते थे कि जिनकी वजह से वो उकता ना जाए और परेशान ना हो जाए। हदीस जिक्र की गई कि हजरत अबू वाइल अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतक़व्वलना बिल मौज़ति फिल अय्याम कराहतिस सामत अलैना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में हमें नसीहत किया करते थे, तो उस हमारे ऊपर अगर क्या है नापसंदगी हो या हम थक गए हो या हम मजबूर हो गए हो, इस हालत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने बात नहीं करते थे, बल्कि ऐसी हालत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है वाज कहने से या हदीस बयान करने से रुक जाया करते थे। बहरहाल इससे मालूम हुआ कि शागिर्दों की रियायत करना भी जरूरी है। दूसरी हदीस जिक्र की हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अन इब्न मसूद काल, ये तो हो गया लायन फरो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यस्सिरु वला तुअस्सिरु, आसानी को इख्तियार करो और सख्ती को इख्तियार ना करो। यानी दीन की बातें बताने में भी ये बात सही है कि दीन की बात है, शरीयत की बात है, नेकी की बात है, सवाब का काम है। अब उसमें आदमी इतना ज्यादा दबाव डालना शुरू कर दे कि सामने वाले को तकलीफ होने लगे, तो ये मुनासिब नहीं है। बल्कि आसानी के साथ, सहूलत के साथ क्या है तबलीग वगैरह भी करना चाहिए, आसानी और सहूलत के साथ तालीम वगैरह भी करना चाहिए। यस्सिरु आसानी के माने में, वला तुअस्सिरु और अस के माने सख्ती के आते हैं, तो इसमें सख्ती नहीं करनी चाहिए। वबश्शिरु और बात भी इसी तरीके से बयान करो कि जिसकी वजह से सामने वाला खुश हो जाए या सामने वालों को खुशी मिले और अच्छी तरीके से वो तुम्हारी बात को कबूल कर ले। वला तुनफ्फिरु और नफरत न पैदा करो या नफरत न डालो। बहरहाल जिस वक्त तुम तकरीर कर रहे हो या बात बता रहे हो, तो उस सूरत में दो पहलू है, एक तो आसानी वाला पहलू है, दूसरा बशारत और खुशखबरी वाला पहलू है। तो इसी तरीके से तकरीर करनी चाहिए या इसी तरीके से तालीम करनी चाहिए कि जिसकी वजह से सामने वाला सुनकर उसको अच्छी तरीके से कबूल कर ले और उनको मसरत हासिल हो, उनको खुशी हासिल हो। मसलन एक आदमी है, अब उसमें उसकी समझ में कमी है, अब तुम ये भी कह सकते हो कि तुम क्या बुद्धू हो, ये भी कह सकते हो कि तुम्हारी अकल सही नहीं है, लेकिन इसकी जगह पर अगर तुम कहो कि नहीं तुम अच्छी तरीके से समझ रहे हो या तुम्हारा क्या तुम्हारी अकल जो है वो कुछ 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 अच्छी तरीके से कबूल कर रही है, तो इस तरीके से मेहनत करो तो सामने वाला खुश हो जाएगा और उस सूरत में क्या है वो मेहनत भी करेगा और बशारत के साथ, खुशी के साथ वो तुम्हारी बात को कबूल भी करेगा। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी बात को अगर कहना हो तो सहूलत के साथ कहो, नरमी के साथ कहो और बशारत के साथ कहो, खुशखबरी के साथ कहो। जी। باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور
عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی بات کو بتلانے کے لیے، تقریر وغیرہ کرنے کے لیے یا سبق وغیرہ پڑھانے کے لیے کوئی دین متعین کیا جائے تو یہ دین متعین کرنا بھی درست ہے، اور اسی طریقے سے اگر درس وغیرہ کے لیے یا تعلیم وغیرہ کے لیے یا تقریر وغیرہ کے لیے کچھ اوقات مقرر کر دیا جائے کہ 2 گھنٹے کے لیے ہوگا، 1 گھنٹے کے لیے ہوگا یا ظہر کے بعد ہوگا، تو اس طریقے سے اوقات کو متعین کرنا یہ بھی جائز اور درست ہے۔ اس میں پڑھنے والے کے لیے بھی سہولت ہوتی ہے اور پڑھانے والے کے لیے بھی سہولت ہوتی ہے، تقریر کرنے والے کے لیے بھی سہولت ہوتی ہے اور سننے والوں کے لیے بھی سہولت ہوتی ہے کہ وہ وقت متعین کیا ہے تو وہ سارے علاقے سے ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ متوجہ ہو جائے گا کہ چلو بھائی اس وقت تقریر ہو رہی ہے، تقریر میں ہمیں جانا ہے۔ تو اس وجہ سے سب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من جعل لأہل العلم ایام معلومہ، اہل علم کے لیے، طالب علموں کے لیے کچھ دن ایسے مقرر کیے جائیں کہ جس میں تعلیم ہوگی، تو اس طریقے سے دین کو مقرر کرنا جائز اور درست ہے۔ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تم نے مسئلہ سنا ہوگا کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو متعین کر دینا، ایصال ثواب کے لیے 3 دن، تیسرے دن کو متعین کر دینا، چوتھے دن کو متعین کر دینا، یہ جس کو بدعت وغیرہ میں کہا گیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت ابھی ہمارے یہاں مہمان آ گئے مولانا رشیدی، اس وجہ سے سبق آدھا گھنٹہ کے لیے ابھی بند کرتے ہیں، آدھا گھنٹے کے بعد پھر دیکھ لینا پھر اس میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے رکا تھا کہ نہیں یہ یاد تھوڑا ہے ہمیں؟ باب شروع ہے، باب جی باب شروع ہوا تھا، باب شروع، کون سا باب شروع ہوا تھا؟ باب من جعل فی اہل العلم ایام معلومہ۔ یہ تو شروع ہوا تھا لیکن میں نے بات کہاں پر روکی تھی یہ پوچھ رہا ہوں۔ ایک ہی تو تھی۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب کیا کہ اگر کسی یہ مسئلہ یہ بتا رہا تھا کہ مسئلہ سنا ہوگا کہ انتقال کے بعد 3 دن کے بعد تیجیہ کرنا، 4 دن کے بعد چوتھیا کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اپنی طرف سے وقت مقرر کرنا ہے، اور اپنی طرف سے وقت مقرر کرنا کہ شریعت نے جس کا وقت مقرر نہ کیا ہو اس کا اپنی طرف سے وقت مقرر کرنا یہ بدعت ہے۔ تو یہاں پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہاں پر دین کی تعلیم کے لیے یا دین کی تبلیغ کے لیے شریعت کی طرف سے تو کوئی وقت متعین نہیں ہے، اور آدمی اگر اس کے لیے کوئی وقت متعین کرے کہ جمعہ کے دن بیان ہوگا یا روزانہ 2:30 بجے سبق ہوگا، تو اس طریقے سے یہ متعین کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ بتایا جا رہا تھا، یہاں پر رکا تھا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ایام کو یا اوقات کو متعین کر لینا تاکہ پڑھانے والے کے لیے سہولت ہو، پڑھنے والے کے لیے سہولت ہو، تقریر کرنے والے کے لیے سہولت ہو، سننے والوں کے لیے سہولت ہو، تو یہ جائز اور درست ہے، اس میں ممانعت یا بدعت یا گناہ وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس طریقے سے اوقات اگر متعین کر لیے جائیں تو سہولت رہتی ہے، پریشانی نہیں رہتی۔ اس وجہ سے اگر متعین نہ کیا جائے، جیسے جماعت کے لیے اگر وقت متعین نہ کیا جائے تو آدمی کو بیٹھ کر انتظار کرتے رہنا پڑتا ہے، اور ہر ایک آدمی اس طریقے سے انتظار کر کے حاصل نہیں کر سکتا، اس وجہ سے اوقات کو متعین کر لینا جائز اور درست ہے۔ من جعل لأہل العلم ایام معلومہ، حدیث ذکر کی عن ابی وائل قال کان عبداللہ یذکر الناس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے لیے انہوں نے ایک وقت مقرر کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو تقریر وغیرہ کیا کرتے تھے، ہفتے میں 1 دن متعین کیا تھا، لوگوں کو خواہش ہوئی اور ان کی طلب ہوئی، اور اس طلب کو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت
ہفتے میں ایک دن سبق ہوتا ہے، اس سے ہماری طلب پوری نہیں ہوتی. ہم تو چاہتے ہیں کہ روزانہ آپ تقریر کریں تاکہ ہمیں اچھا لگے اور ہمیں زیادہ فائدہ ہو. ہمیں آپ کی تقریر بہت پسند ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ تمہاری بات صحیح ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں ایسا نہیں کرتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ پھر تم لوگوں کو پریشانی ہوگی، الجھن ہوگی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ الجھن اور پریشانی ہو. سہولت اور عافیت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ تھوڑا بھائی سنا جائے تو بہت زیادہ مفید ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا یذکر الناس فی کل خمیس، ہر جمعرات کو وہ تقریر کیا کرتے تھے. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب جو منعقد کیا، اس جملے سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے جمعرات کا دن تقریر کرنے کے لیے متعین کیا تھا. اس وجہ سے اگر ایک دن متعین کر دیا جائے تو جائز اور درست ہے. فقال له رجل یا ابا عبد الرحمن، ہم پسند کرتے ہیں کہ آپ ہمیں نصیحت کریں روزانہ. قال، اس کے جواب میں انہوں نے کہا اما انہو، ہاں میں کر تو سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ رکاوٹ آتی ہے، مجھے ممانعت ہوتی ہے اس بات سے کہ تمہارے اوپر یہ زیادتی ہو جائے اور تمہارے اندر ملال، رنجش پیدا ہو جائے. وَإِنْ يَتَخَوَّلَكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، وعظ کے لیے میں تمہارے اوپر کیا ہے اس طریقے سے آسانی کر رہا ہوں. کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخولنا بمخافۃ السامۃ علینا، ہماری طبیعت مرجا جائے یا طبیعت کے اوپر پریشانی ہو، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ہم کو تقریر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ کچھ وقت چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ کیا ہے ہمارے اوپر بوجھ محسوس نہ ہو. میں اسی طریقے پر تمہارے لیے بھی جمعرات کا ایک دن میں نے متعین کیا ہے، ہفتے میں ایک دن تقریر کر رہا ہوں، وہ کافی ہے، درست ہے. جی. باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں یہ بتایا کہ من یرید اللہ بہ خیرن، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تفقہ نصیب فرماتے ہیں. امام بخاری یہ تو ہے حدیث اور اسی کے اوپر بھی بیان کریں گے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ باب منعقد کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کتاب کو، بہت ساری کتابوں پڑھ لو، اس کی جگہ پر ایک کتاب کو سمجھ کر پڑھ لو، تفقہ کے ساتھ پڑھ لو، تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے اور سب سے زیادہ بہتر ہے. اس وجہ سے پڑھنے میں ہزاروں کتابوں پڑھ لو، بہت ساری کتابیں پڑھ لو، اس کی جگہ پر اگر ایک کتاب کو سمجھ کر پڑھ لو تو یہ سمجھ کر پڑھنا، تفقہ کے ساتھ پڑھنا، یہ بہت زیادہ افضل اور بہت زیادہ بہتر ہے. جب جیسے میں نے شروع میں تم کو بتایا تھا کہ دیکھو بہت ساری کتابیں ہیں، سب حدیث کی کتابیں ہیں، لیکن ہر ایک کا مقصد الگ الگ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقصد جو ہے صحیح حدیث اور اس کے ساتھ اس کا استدلال پیدا کرنا کہ حدیث مسئلہ کس طریقے سے ثابت ہوتا ہے، حدیث مسئلہ کس طریقے سے ثابت ہوا، تو یہ اس کا خاص مقصد ہے. تو اگر اس طریقے سے کسی آدمی نے سمجھ کر پڑھ لیا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. بہرحال تفقہ کے ساتھ پڑھنا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں اس کو تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، وہ دین کو سمجھ لیتے ہیں. پڑھنا اور چیز ہے اور سمجھنا اور چیز ہے. حدیث پاک میں حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خطبہ دیا اور خطبے میں انہوں نے کہا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. جیسے ایک آدمی ہوتا ہے تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہر ایک آدمی کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا اس کو دیتا رہتا ہے. اس کے پاس کوئی دوسری جگہ سے مال آتا ہے اور وہ تقسیم کرتا ہے. تو یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں کی طرف سے رشد و ہدایت، اللہ جل جلالہ و امن والوں کی طرف سے مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ و امن والوں کی طرف سے رشد و ہدایت میرے پاس آتی ہے. لوگ آتے ہیں اور لوگ آ کر میں ہر ایک کی ضرورت کے مطابق، جس کو جس چیز کی ضرورت ہو، مسئلے کی ضرورت ہو،
تعلیم کی ضرورت ہو، جس کی ہدایت کی ضرورت ہو، رشد و ہدایت کی ضرورت ہو، تو میں ہر ایک کو تقسیم کرتا ہوں، اور جس آدمی میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے اسی صلاحیت کے مطابق اس کو وہ قبول کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ قبول کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ قبول کیا۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ جل جلالہ عطا فرمانے والے ہیں، اور اللہ جل جلالہ جس کو عطا فرماتے ہیں وہ اس کی صلاحیت کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ انما انا قاسم، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اور اللہ عطا کرنے والے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بتائی، وَلَن تَزَالَ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُ۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ اذیت پہنچائی۔ جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان نہیں کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان نہیں کیا تھا، وہاں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی زیادہ احترام ہوتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ عزت ہوتی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق المصدوق، صادق الامین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قم فانذر کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچانا شروع کیا تو جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرتے تھے وہ مارے حسد کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ اسی وقت سے آج تک، آج بھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ جو کوئی صحیح راستہ، صحیح ہدایت کی بات، حکمت کی بات، اچھی بات جب کوئی بیان کرنا شروع کر جائے تو لوگ اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اچھی بات لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، اچھی بات لوگوں کو سکھلاؤ گے تو کچھ نہ کچھ لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے، لیکن اللہ جل جلالہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ کتنی مخالفت آ جائے، کتنی مصیبت آ جائے، کتنی پریشانی آ جائے، کتنی رکاوٹ آ جائے، وہ کبھی ان مصیبتوں سے رکتے نہیں ہیں، بلکہ اپنا جو کام ہے رشد و ہدایت کو پھیلانا وہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ قیامت تک ایسا چلتا رہے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ اب کیا ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف لوگ چھوڑ دیں گے، نہیں، وہ تو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لن تزال هذه الامه قائمة على امر اللہ، اللہ جل جلالہ و امن والوں کے مخصوص بندے، کچھ مخصوص جماعتیں ایسی ہوگی کہ وہ ہمیشہ کیسی بھی حالت ہو، صبح ہو، شام ہو، موافقت ہو، مخالفت ہو، رنجشیں ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنا جو کام ہے وہ دین کا کام، رسل و ہدایت کا کام، دین پر عمل کرنے کا کام وہ آدمی کرتے ہی رہتے ہیں، اس میں وہ خود رکتے نہیں ہیں، لوگ مخالفت کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ان کی مخالفتوں کی وجہ سے وہ ڈر کے چپ نہیں ہو جاتے۔ وَلَن تَزَالَ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُ، جو ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی مضرت نہیں ہوتی، حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت آ جائے گی۔ یعنی اس حدیث میں بتایا گیا کہ قیامت تک حق پر عمل کرنے والی، قیامت تک حق پر قائم رہنے والی، قیامت تک حق بات کو بتانے والی ایک جماعت باقی رہے گی، وہ چھوٹی ہوگی، مختصر ہوگی، کم ہوگی، لیکن حق بتانے والا ہوگا، اور کبھی وہ حق کو نہیں چھوڑیں گے۔ کسی بھی مصیبت آ جائے، اپنی جان کی بازی لگانی پڑے تو جان کی بازی لگانے کے لیے بھی وہ تیار ہیں، لیکن حق کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق کے اوپر عمل کرتی رہے گی، کوئی بھی مخالفت کرنے والا اس کو قید میں ڈال دو، اس کو سزا دے دو، اس کا مال لے لو، اس کو پیٹو، جو کچھ بھی کرو، لیکن وہ اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ جی باب الفهم في العلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن ابي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر الى المدينه رضي الله تعالى عنهم فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اصل چیز فہم ہے. اگر کوئی آدمی اچھی طریقے سے فہم ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے، بات کو سمجھ لیتا ہے، حدیث کے مقصد کو، حدیث کے گر کو سمجھ لیتا ہے، تو یہ فہم بہت ہی اونچی چیز ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ بہت ساری کتابیں پڑھنے کے مقابلے میں اگر ایک کتاب یا بہت سارے فنون کے پڑھنے کے مقابلے میں ایک فن کو بھی اگر تم نے سمجھداری کے ساتھ اچھی طریقے سے پڑھ لیا تو بہت زیادہ اونچا ہے. بہرحال اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فہم کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ فہم بہت ہی عمدہ چیز ہے. اگر کوئی آدمی بات کے گر تک پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کے فہم کی صلاحیت ہے اور فہم کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو علم میں فہم بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ابن ابی مجاہد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں ساتھ میں تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مشہور صحابی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بہت ہی زیادہ تابع دار صحابی ہیں. پہلے میں نے بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر راستے میں پیشاب کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے ہوں، پیشاب کرنے کے لیے یہ وہاں سے گزر رہے ہو اور ان کو اگر پیشاب کی حاجت نہ ہو تو بھی چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تھے تو یہ سنت کی ادائیگی کے لیے کیا ہے ضرور وہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے. بہرحال سنت کے بہت زیادہ پابند تھے اور بہت ساری حدیثیں بھی ہیں ان کی آتی. مجاہد کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ حدیث کو زیادہ بیان نہیں کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق شروع میں نے بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اس حدیث کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہت ساری حدیثوں کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حدیثوں کی روایت نہیں کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اسی وجہ سے بہت زیادہ کم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اسی وجہ سے کم ہے، اس وجہ سے کہ ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو جائے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی لمبا زمانہ ساتھ میں رہے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، اس لیے بہت ساری حدیثیں انہوں نے سنی ہے، لیکن اس کے باوجود روایت کرنے میں وہ ڈرا کرتے تھے اور خوف کھایا کرتے تھے کہیں کوئی غلط بات ہماری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نسبت نہ ہو جائے. تو حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں سفر میں تھا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلم اسمعہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن اس حدیث کے عالم ہونے کے باوجود وہ حدیث کی روایت کرنے میں احتیاط کیا کرتے تھے. مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ منورہ تک آئے، وہ آج کل کی طرح 8 گھنٹے میں وہ سفر پورا نہیں ہوتا تھا، 1 ہفتے کا سفر ہوتا تھا. 1 ہفتے تک میں ساتھ میں رہا، لیکن ایک ہی حدیث انہوں نے پورے سفر میں بیان کی، الا حدیثا واحدا. اور حدیث واحد کون سی ہے؟ قال، انہوں نے کہا کہ کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے. فأوتي بجمار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمار لایا گیا. جمار میں نے بتایا تھا کہ کھجور کا جو تنا ہوتا ہے اس میں جو جڑ ہوتی ہے، اس جڑ میں ایک نرم نازک سا کھوپے کی طرح ایک چیز ہوتی ہے جس کو کیا کھایا جاتا ہے. تو حضور اس کو جمار عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی کھجور کے تنے کا خاص گدا، اس کو جمار سے تعبیر کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمار لایا گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر ایک سوال پیش کیا. یہ سوال تمہارے سامنے پہلے آیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ اس حدیث کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لینا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی ایک حدیث سے کئی مسائل کو ثابت کریں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمار یعنی کھجور کا جو گفہ ہے وہ لایا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت ہے، اس کی مثال مسلمانوں کی جیسی ہے کہ مسلمان کا ہر قول، مسلمان کا ہر فعل نافع ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس درخت کی ہر چیز نفع دیتی ہے
ہر چیز کام میں آتی ہے. جس طریقے سے مسلمان کو، جس طریقے سے کسی انسان کو سر تک پانی پہنچ جائے اور اس میں ڈوب جائے تو مر جاتا ہے، سر کاٹ لیا جائے تو وہ مر جاتا ہے، اسی طریقے سے درخت ہے کہ اس کا اوپر کا حصہ کاٹ دیا جائے یا اس کے اوپر کے حصے تک پانی پہنچ جائے تو وہ مر جاتا ہے. تو بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں چھوٹا تھا، اس وجہ سے مجھے بڑے بڑے حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بڑے دوسرے صحابی سب بیٹھے ہوئے تھے، اس وجہ سے میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے مجھے بولنے میں شرم آئی اور میں نے بتایا نہیں. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو لوگوں نے جنگل کے بہت سارے درختوں کو نام دیے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، تاکہ جواب صحیح نہیں ہے. پھر صحابہ نے پوچھا کہ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحیح جواب ہمیں بتا دیجئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نخلا ہے، کھجور کا درخت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جواب میری سمجھ میں آ گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث سے جو استدلال کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغیر السن تھے، چھوٹی عمر تھی، لیکن ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت کتنی اونچی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، وہ جواب ان کی سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو معلوم ہوا کہ فہم جو ہے وہ بہت ہی اونچی چیز ہے. یہ عمر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جب بھی عطا فرما دیتے ہیں ان چیزیں مل جاتی ہیں. وقال ان من الشجر شجرۃ مثلها كمثل المسلم فاردت ان اقول، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں تو آ گیا کہ میں جواب دے دوں کہ وہ نخلا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کا جو ادب کا تقاضا تھا، اس ادب کی وجہ سے انہوں نے شرم کی کہ بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جواب نہیں بن پڑا تو میں کیوں کہوں. فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُ، اس وجہ سے میں چپ رہا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ النخلا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فہم عطا فرمائی تھی، اس فہم کی وجہ سے صحیح جواب تک وہ پہنچ گئے اور ان کو صحیح جواب معلوم ہو گیا. تو اصل چیز فہم ہے. اگر سمجھ کر آدمی کس کتاب کو پڑھ لیتا ہے، سمجھ کر کسی فن کو پڑھ لیتا ہے تو وہ فن اچھی طریقے سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے طالب علموں کو فہم کے ساتھ کتاب کو سمجھنا چاہیے، تقریر کو سمجھنا چاہیے تاکہ اصل چیز حاصل ہو جائے. جی. باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله وبعده أن تسودوا. میں نے کچھ الٹا ہی سنا. قال عمر، قال أبو عبد الله، قال عمر، قال عمر رضي الله تعالى عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كبر سنهم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري رضي الله تعالى عنه. سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا الاغتباط فی العلم، علم میں غبطہ کرنے کا بیان یا حکمت کی باتوں میں غبطہ کرنے کا بیان، یعنی یہ غبطہ جائز ہے کہ ناجائز ہے اس کو بیان کرتے ہیں. دو چیزیں الگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تمہیں کسی تمہارے سامنے والے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، اس نعمت کی وجہ سے تم کو حسد آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورتی کیوں دی اور مجھے کالا کیوں بنایا، اللہ جل جلالہ نے اس کو حافظ بنایا اور مجھے حافظ نہیں بنایا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس کو کیوں ملا؟ اس کو نہیں ملنا چاہیے. مجھے ملے یا نہ ملے لیکن کم سے کم اس کو نہیں ملنا چاہیے. یہ جو جذبہ ہے کہ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے
وہ نعمت کے اوپر آدمی جل رہا ہے، اور اس صورت میں اس کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے، چاہے وہ نعمت دنیاوی ہو چاہے وہ نعمت دینی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس سے تمہارے دل میں جلن پیدا ہو، اور جلن پیدا ہونے کے بعد تمہیں ملے یا نہ ملے اس کو کم سے کم نہیں ملنی چاہیے، یہ جو جذبہ ہے اس کو کہا جاتا ہے حسد، اس کو کہا جاتا ہے حسد، اور حسد رذائل میں سے بہت بڑا رذیلہ ہے، حسد جو ہے بہت بڑا رذیلہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے من شر حاسد اذا حسد کہا، شیطان نے بھی سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے حسدی کا معاملہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات کا درجہ کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں دیا، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ حسد بہت بری چیز ہے، اور اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو میں بتاؤں کہ حسد کا مادہ ہم علماء میں بہت زیادہ ہے، فلاں نے کو یہ کتاب کیوں پڑھانے کے لیے دی، فلاں نے کو یہ کتاب کیوں دی، یہ اس کو پڑھانے کا حل نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے وہ نہیں، اس قسم کی چیزیں بہت ساری ہوتی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ حسد ہم لوگوں میں زیادہ ہے، شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا اور اسی وجہ سے اس کو حسد بھی آ گیا، تو یہ حسد ایک ایسا رذیلہ ہے کہ آدمی حسد کی آگ میں ہر وقت جلتے رہتا ہے، جیسے ایک آدمی ہر وقت آگ میں جلتا رہتا ہے، اس طریقے سے اگر تمہارے دل میں حسد پیدا ہو جائے، اور کسی کے لیے حسد پیدا ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی حسد پیدا ہو جائے، تو سوتے میں جاگتے میں ہر وقت تم اسی فکر میں رہو گے کہ اس کو کس طریقے سے اذیت پہنچائی جائے، اس کو کس طریقے سے تکلیف پہنچائی جائے، اس کو جو یہ عہدہ ملا ہے وہ کس طریقے سے لے لیا جائے، تو گویا کہ حسد کی آنکھ میں ہر وقت وہ جلتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے قلب کو حسد سے ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اگر کسی سے حسد ہو جائے تو دل سے حسد نکالنے کا طریقہ جو علماء نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جس سے حسد ہو گئی ہے اسی کے لیے دعا کرو، حسد کو دور کرنے کے لیے یہی آسان طریقہ ہے، لیکن جس سے حسد ہو گئی اس کے لیے دعا کرنا یہ ذرا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ بہرحال در مختار کے جو مصنف ہے ان مصنف نے مقدمے میں حسد کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، میرے خیال سے پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بہت زیادہ حاسد ہوں گے، اس وجہ سے حسد سے وہ تھک گئے ہوں گے، اس لیے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ بہرحال میں اس وقت آپ حضرات کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں میں بھی یہ مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے حسد کرنا جائز نہیں ہے، حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے، حسد کرنا ممنوع ہے، اور حسد کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اس لیے حسد کو اپنے دل میں پیدا مت کرو، کسی کے لیے بھی حسد تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہے تو اس کو دور کرو، اس کے لیے دعا کرو، جس کے لیے حسد ہے وہ تو اس کے ذریعے سے وہ حسد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تو ہو، ایک تو ہوا حسد، اور دوسرا ہے غبطہ۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ حسد والے کو تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اس کو نہیں ملنی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے، میرے پاس یہ نعمت ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم اس کے پاس تو نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے حسد کا ذریعہ، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس تم نے کوئی نعمت دیکھی اور اس نعمت کو تم نے حاصل کرنے کا ارادہ کیا، حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے جس کی وجہ سے وہ پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہے، تقریر کرنے کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہوتا تو میں بھی یہ کرتا، اس کو غبطہ کہا جاتا ہے۔ حسد ناجائز ہے، حرام ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا،
لیکن غبطہ کرنا کہ فلانا آدمی کے متعلق سنا کہ وہ قرآن پاک کے 15 پارے روزانہ پڑھتا ہے، تمہارے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس بھی ٹائم ہوتا، میں بھی قرآن پڑھا ہوا ہوتا تو میں بھی پڑھتا، تو یہ غبطہ ہے۔ تو غبطہ کرنا جائز ہے اور غیبت کرنا ناجائز۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اغتباط فی العلم والحکمہ، حکمت کی باتوں کے لیے غبطہ کرنا اور علم کے لیے غبطہ کرنا، کہ یہ رات کو 1 گھنٹے تک پڑھتا ہے، میں 1.5 گھنٹے تک پڑھتا ہوں، یہ کیا ہے اتنی کتابوں کی شہرت دیکھتا ہے، میں اس سے زیادہ دیکھتا ہوں، تو اس طریقہ سے یہ غبطہ کرنا جائز اور درست ہے۔ وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تفقہوا قبل ان تصودوا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں، اور یہ بات بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے، کہ علم اور فقہ پڑھنے پڑھانے کا زمانہ یہ بچپن کا زمانہ ہے، جوانی کے زمانہ ہے، ابھی تم پڑھ رہے ہو وہ، اب اس کے بعد آپ گھر پر چلے جائیں گے، شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، محلے کے بڑے آدمی بن جاؤ گے، سمجھ میں آیا؟ کہیں کسی جگہ کا کوئی چودھری بن جائے گا، کوئی پٹیل بن جائے گا، سمجھ میں؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیادت سے پہلے، سردار بننے سے پہلے علم حاصل کر لو، یہ وقت تمہارا علم حاصل کرنے کا ہے، اس وقت علم حاصل کر لو، پھر تم امیر بن جاؤ، پھر تم صدر بن جاؤ، پھر تم بڑے بن جاؤ، تو یہ درست ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تفقہ حاصل کر لو قبل اس کے کہ تم سردار بن جاؤ۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مطلب ہے کہ بچپنی کا زمانہ ہے جس میں آدمی بالکل بے فکرہ ہوتا ہے، ذہن پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ حضرات پڑھ رہے ہیں دوپہر کو کیا کھائیں گے، شام کو کیا کھائیں گے، تیل کہاں سے لائیں گے، ٹماٹر کہاں سے لائیں گے، کہاں ملے گا، اس کی کوئی فکر نہیں۔ 11:30 بجے ہاتھ دھو کر بیٹھ جاؤ اور عصر کے بعد ہاتھ دھو کر بیٹھ جاؤ، ختم ہی، کوئی فکر نہیں، نہ چائے کی فکر ہے، نہ پیسے کی فکر، کچھ بالکل اطمینان۔ لیکن پھر جب حالت اور بدل جائے گی، پھر بچے، عورت آ جائے گی، بچے آ جائیں گے، بچے کی پرورش کی فکر، پھر اس کا کھانے کی فکر، اور یہ ساری انتظامی فکر سارا کا سارا ہو جائے گا۔ تو امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سردار بننے سے پہلے تفقہ حاصل کر لو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اوپر حاشیہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، اور بالکل صحیح ہے، کہ یہ زمانہ تمہارا بے فکری کا زمانہ ہے۔ اس بے فکری کے زمانے میں جتنی زیادہ تم پڑھنے پڑھانے میں محنت کرو گے، کر سکتے ہو، تو خود ہی کیا ہے علم حاصل کر لو۔ لیکن یہ نہ سمجھو بڑے ہو گئے تو کہ اب ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے ہم لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد پھر ایک دن بھی کتاب کو اٹھانے کا یا کتاب کے ورق گردانے کا ہمیں موقع نہیں ملتا، اور یہ سمجھتے کہ اب ہم تو فارغ ہو گئے، ہمیں کیا ضرورت ہے، مولوی ہو گئے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، علم حاصل کرنے کا زمانہ سیادت سے پہلے کا ہے، سردار بننے سے پہلے کا ہے، لیکن قال ابو عبداللہ، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بعد ان تصود، سردار ہونے کے بعد بھی علم حاصل کرنے کا موقع ہے، علم حاصل کرنے کا زمانہ ہے۔ اس وجہ سے سردار بن گئے، استاد بن گئے، محتمم بن گئے، منتظم بن گئے، امیر بن گئے، تو اب یہ نہ سمجھو کہ اب ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی تم کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بچپن میں بھی پڑھو، جوانی میں بھی پڑھو، اور بڑھاپے میں بھی پڑھتے رہو، جتنا زیادہ پڑھتے رہو گے فائدہ ہوگا۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جنہوں نے علم حاصل کیا، وہ انہوں نے جوانی کے بعد بڑھاپے میں علم حاصل کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں تک تو وہاں کو نہ تعلیم تھی، نہ تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، نہ کوئی لکھنا جانتا تھا، نہ کوئی پڑھنا جانتا تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اور اسی طریقے سے دوسرے صحابہ، انہوں نے سب نے علم حاصل کیا۔
تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے بڑھاپے کے زمانے میں علم حاصل کیا تھا. اس وجہ سے اگر تم بڑھاپے میں پہنچ گئے ہو کہ اگر تم کیا ہے سیادت کے درجے پر پہنچ گئے ہو، اگر چودھری اور پٹیل کے درجے تک پہنچ گئے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ اب کیا پڑھیں گے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دیکھو. تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم، انہوں نے اپنے کبر سن کے بعد پڑھا ہے. اس وجہ سے